अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और दीगर सामीन, इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह की किताब शरह सुन्ना और उसकी शरह औनुल बारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने कहा, वअलम रहमकल्लाह अन्नहु लैसा फ़ी सुन्नति क़ियासुन वला युज़रबु लहल अमसाल वला तुत्तबा फ़ीहा अल अहवा व हुवा तस्दीक़ु बि आसारि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला कैफ़िन वला शरहिन वला युक़ालु लिमा वला कैफ़ा। कहते हैं कि जान ले अल्लाह पर रहम फरमाए, सुन्नत के अंदर कोई क़ियास नहीं है और ना ही इसके लिए मिसालें बयान की जाती है और ना ही इसके अंदर ख्वाहिशात की पैरवी की जाती है, बल्कि इसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार की तस्दीक की जाती है, बग़ैर कैफियत बयान किए और बग़ैर तशरीह बयान किए, और ना ही ये कहा जाएगा क्यों और कैसे। शेख रबी मदखली हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने यहाँ पर सुन्नत से अक़ीदे को मुराद लिया है, और ये किताब का नाम ही जो आपने सुन्नत रखा है, इससे मुराद ही अक़ीदा है। यहाँ पर जो बहस आप कर रहे हैं और जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि क़ियास नहीं है, तो वो अक़ीदा है, अक़ीदा का बाब है। चुनांचे आप देखेंगे यहीं से अहले सुन्ना अक़ाइद की किताबों को कुतुबुस सुन्ना कहते हैं। जैसे अब्दुल्लाह इब्न अहमद की किताब का नाम किताबुस सुन्ना है, इमाम खल्लाल की किताब का नाम किताबुस सुन्ना है, और इसी तरह अल्लामा लालकाई की किताब शरह उसूल एतिक़ाद अहलुस सुन्ना है, और इब्न अबी आसिम की किताब का नाम भी किताबुस सुन्ना है। और दीगर मुतक़द्दिमीन सलफ़ के यहाँ पाएंगे कि वो अपनी अक़ीदे की किताबों का नाम अस-सुन्ना रखते थे। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कुछ लोग उसूल दीन अपनी किताबों का नाम रखते हैं, कुछ लोग अश-शरिया के नाम रखते हैं, जैसे इमाम आजुर्री की किताबुश शरिया है। कुछ लोग ईमान नाम रखते हैं, किताबुल ईमान, जैसे कि आप देखेंगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर आखिर में किताबुल ईमान कायम किया है। तो ये मुख्तलिफ नाम पहले रखते थे, किताबुल ईमान, किताबुस सुन्ना, उसूल एतिक़ाद अहल सुन्ना और किताबुश शरिया, उसूल दीन, ये सारे नाम। और वहाँ पर अक़ीदे और मनहज की बातों को ज़िक्र करते थे। और कुतुबुस सुन्ना, लेकिन आप अक़ीदे का नाम जो है ये बहुत बाद में मिलता है। 4वीं-5वीं सदी हिजरी में लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया है। इमाम तहावी ने शायद सबसे पहले अल अक़ीदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किताबुल अक़ीदा। चुनांचे आपने जो अक़ीदे की किताब लिखी है, जिसे अक़ीदा तहाविया कहते हैं, फिर लोगों ने उसकी शरह भी की है। आप उससे पहले देखेंगे अक़ीदे और मनहज की बात होगी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ज़िक्र किया होगा, लेकिन अक़ीदे का नाम नहीं रखा। अल फ़िक़हुल अकबर भी आपको मिलेगा, उसके अंदर यही नाम है, यही चीज़ें आपको मिलेंगी, सब अक़ीदे और मनहज की बातें मिलेंगी, और उसका नाम अल फ़िक़हुल अकबर है। अद-दीनुल ख़ालिस है, उसूल दीन है, किताबुश शरिया है, किताबुल ईमान है, उसूलुस सुन्ना है, अस-सुन्ना है, इस तरह किताबुल ईमान है। ये सारे नाम से बहुत सारी किताबें मुतक़द्दिमीन की मिलेंगी, और उसमें आपको उसूल ईमान, उसूल अक़ीदा, उसूल मनहज सब कुछ आपको मिलेगा।
چنانچہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدے کا نام بہت بعد میں آیا. تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے جو سنت کا لفظ ذکر کیا ہے اور کہا کہ انہ لیس فی السنت قیاس ولا یضرب فی لها الامثال، کہ سنت کے اندر کوئی قیاس نہیں، یعنی عقیدے کے باب میں کوئی قیاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر مثالیں بیان کی جائیں گی، اور نہ ہی خواہشات نفس کی پیروی کی جائے گی، کوئی منمانی نہیں چلے گی. کیونکہ عقائد یہ توقیفی ہیں، ان کے اندر قیاس کا عمل دخل نہیں ہے. حتیٰ کہ فروعی احکام میں بھی اصل یہی ہے کہ نص پر عمل کیا جائے. چنانچہ فروعی احکام میں بھی کتاب و سنت کے نص کے مقابلے اگر کوئی قیاس لائے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اہل سنہ کے یہاں قاعدہ ہے لا قیاس مع وجود النص ولا اجتہاد مع وجود النص، یعنی نص کی موجودگی میں، نص یعنی کتاب و سنت کے صریح نصوص اور دلائل، آیت یا حدیث وغیرہ، تو نص کی موجودگی میں کوئی قیاس نہیں. اگر ہمارے سامنے دلیل ہے قرآن کی، حدیث کی، تو پھر ایسی صورت میں قیاس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی نص کی موجودگی میں اجتہاد کی ضرورت ہے. یعنی اجتہاد اور قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب ہمارے سامنے صریح نصوص نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اجتہاد کیا جاتا ہے اور قیاس کیا جاتا ہے. یعنی اس کی مثال کہتے ہیں کہ جیسے مردار کی ہے کہ ائمہ اس کی طرف مجبوری کی حالت ہی میں جاتے ہیں، اور اس وقت جب کہ کتاب و سنت سے کوئی نص نہیں ملتا ہے. تو یہ فروع کا مسئلہ، اور جہاں تک اصول کی بات ہے تو اس کے اندر قیاس حجت ہی نہیں ہے، کیونکہ عقائد توقیفی ہیں، اور خاص طور پر اسماء و صفات کے باب میں تو یہاں پر کتاب و سنت کے نصوص پر ایمان لانا واجب ہے، اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہو، بغیر کسی تشبیہ و تمثیل اور بغیر کسی تحریف و تعویل کے. کہتے ہیں کہ اس باب میں دو گروہ گمراہ ہوئے ہیں. ایک گروہ نے اللہ کو اس کی مخلوقات سے تشبیہ دیا، اللہ تبارک تعالی حالانکہ اس سے بلند و بالا تر ہے، اور دوسرے گروہ کے لوگ جرات کرے ان نصوص کے اندر تحریف کر ڈالا، اور ان صفات باری تعالیٰ کو معطل کر دیا جو اس کی عظمت و جلال کے لائق اور زیبا تھے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اگر ان صفات کو ثابت مان لیں جو نصوص کے اندر پائے جاتے ہیں تو مخلوقات کے ساتھ اللہ کی تشبیہ لازم آئے گی اور اس کی ذات تجسیم سے متصف ہو جائے گی. اسی لیے ان لوگوں نے اہل سنہ اور ان علماء پر طعن کرتے ہوئے انہیں مشبیہ اور مجسمہ کہا ہے، یعنی جو لوگ ثابت مانتے ہیں. حالانکہ اہل سنت جو صفات کو ثابت مانتے ہیں وہ تشبیہ تمثیل وغیرہ بالکل نہیں کرتے، ادھر جاتے ہی نہیں ہیں تشبیہ و تمثیل کی طرف. لیکن ان کا ثابت ماننا ان کے یہاں جو ہے یہی کافی ہے کہ مطلب مجسمہ ہو، مشبیہ ہو، ایسا کہتے ہیں. حالانکہ اہل سنہ ان عظیم صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں تشبیہ اور تمثیل کی نفی کی بنیاد پر، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنیاد پر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، دیکھنے والا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر جو کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے مشابہت اور مماثلت کی نفی کی ہے شروع میں، لیس کمثلہ شیء،
تو مماثلت اور مشابہت کی اللہ نے نفی کر دی، تو ظاہر سی بات ہے ایک مومن بندہ کبھی جو ہے تشبیہ نہیں دے سکتا ہے، تمثیل پیش نہیں کر سکتا ہے اللہ کی ذات کی اس کے کسی مخلوق کے ساتھ، یا اس کی صفات کی اس کے مخلوق کی صفات کے ساتھ۔ پہلے اللہ نے نفی کی، اور دوسرا آگے دیکھیے وہ السمیع البصیر، آگے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اپنے لیے سمع و بصر کو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ثابت کیا تو اس کو مانیں گے اسی طریقے پر جیسا اس کی ذات کے لائق اور زیبا ہے، یعنی مماثلت کی نفی کی بنیاد پر۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اہل السنہ اسی بنیاد پر قائم ہے تمام جو ہے اسماء و صفات کے اس بات میں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق اور زیبا جس طریقے سے یہ اسماء و صفات ہیں اسی طریقے سے بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے ان کو مانتے ہیں، ثابت مانتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بے عینی ویسے ہی ثابت ہیں جیسے قرآن اور حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن کے اندر بیان کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں صفات کا انکار کرتے ہیں، چاہے نصوص کے اندر تحریف کر کے یا چاہے مخلوق کی صفات سے تشبیہ دے کر کے، اس سے جو ہے اہل السنہ بری ہیں، کیونکہ یہ تمام جو گمراہ فرقے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ذات کو لے کر تو یہ مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو ثابت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کی کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے، اللہ کی ذات الگ ہے، وہ ذات کمال والی ہے اور وہ سب سے بلند و بالا ہے، وہ سب سے عظیم ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مانتے ہیں۔ حالانکہ انہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، ثابت مانتے ہیں، یہ سب کہتے ہوئے کہ اللہ کی ذات مخلوق میں سے کسی کی ذات کی مشابہ نہیں ہے، کسی کی ذات کی طرح نہیں ہے، اس کی ذات کی طرح کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہیں پر انہیں ایسے ہی اللہ کی صفات اور اسما کے تعلق سے بھی کہنا چاہیے کہ جیسے اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا تر ہے، سب سے عظیم ہے اور وہ سب پر فائق ہے ساری چیزیں، تو ویسے ہی اس کی صفات بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات مذکور ہیں کتاب و سنت کے اندر، تو اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی کمال کے حامل ہیں، لامحدود ہیں، ساری چیزیں وہ ماننا چاہیے جیسے ذات کو لے کر مانتے ہیں اور ذات کو ثابت کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ اور اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث یہی کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، ثابت مانتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرح سے، ایسے ہی یہ اللہ کے اسماء و صفات کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات، کہ بھئی جو بات آپ اللہ کی ذات کے تعلق سے کہتے ہو وہی آپ کو اللہ کی صفات کے تعلق سے کہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ذات صفات پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منکرین صفات میں سے کسی سے بحث کر رہے تھے، تو آپ نے اس سے کہہ دیا کہ تم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، تم اگر عبادت بھی کرتے ہو تو ایک معدوم چیز کی عبادت کرتے ہو، تمہارے سامنے کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اچھا یہ بتائیں، تم زید کو مانتے ہو؟ ہاں میں مانتا ہوں زید کو۔ کہا کہ زید کے جو اجزاء و اوصاف ہیں ان کو بھی مانتے ہو؟ کیا اللہ اس کے جو ہے ہاتھ کو مانتے ہو، اس کی آنکھ کو مانتے ہو، اس کی ناک کو مانتے ہو، اس کے سر کو مانتے ہو، اس کے پاؤں کو مانتے ہو، قدم کو، سب بیان کیا۔ کیا زید سنتا ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ، چاہے وہ اوصاف معنویہ ہوں یا وہ اوصاف جسمیہ ہوں، بدنیہ ہوں۔ تو کہا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیوں نہیں مانتے ہو؟
یعنی جس طریقے سے زید کو مانتے ہو اور اس کے تمام اوصاف کو مانتے ہو، اور زید تو عبارت ہی اپنے تمام اوصاف اور اجزاء سے، اگر اس کے ان تمام اجزاء اور اوصاف کو نکال دیا جائے تو پھر زید کس چیز کا نام ہے؟ پھر زید ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہہ دیں کہ میں نہ اس کے ہاتھ کو مانتا ہوں، نہ اس کے پاؤں کو مانتا ہوں، نہ اس کے سر کو مانتا ہوں، نہ اس کے دھڑ کو مانتا ہوں، نہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تو پھر تم مانتے کس کو ہو؟ تو زید تو ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی اسی لیے کہا کہ الکلام فی الصفات، الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات۔ تو بغیر اوصاف کے، بغیر اجزاء کے کسی ذات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی ذات کو جس طریقے سے ثابت مانا جاتا ہے، بالکل بے عینی اسی طریقے سے اس کے تمام اوصاف کو، اس کے تمام اسماء و صفات کو ثابت مانا جائے جو کچھ بھی کتاب و سنت کے اندر مذکور ہے، لیکن وہ تمام صفات ویسے ہی جیسے اللہ کی ذات کے لائق اور زیبا ہیں، بغیر کسی تشبیہ، تمثیل اور تحریف وغیرہ کے، تعطیل وغیرہ کے۔ چنانچہ اہل السنہ والجماعہ نے جن دلائل پر اپنے عقیدے اور منہج کی بنیاد رکھی ہے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک قول بھی ہے، هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، یعنی گویا اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات کی طرح کوئی نہیں، ویسے اس کے جو صفات ہیں، جو اوصاف ہیں، اس کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے۔ مخلوق کی صفات میں، جیسے مخلوق کمزور ہے، اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے، دوسری چیزیں وہ سب مخلوق ہیں، تو مخلوق جس طریقے سے کمزور ہے، عیبدار ہے، محدود ہے، ایسے ہی اس کی صفات بھی کمزور ہیں۔ مخلوق کی ذات جیسے کمزور ہے، اس کی صفات بھی کمزور ہے۔ اس کا سننا محدود، اس کا دیکھنا محدود، اس کا چلنا محدود، اس کی طاقت محدود، سب کچھ محدود ہے اور سب کچھ عیبدار ہے، کمزور ہے۔ جو چیز محدود ہو وہ عیبدار ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ ایک انسان کہاں تک سنتا ہے؟ محدود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جیسے ذات لامحدود ہے، ویسے اس کی تمام صفات بھی لامحدود ہیں۔ اس کا سننا لامحدود، اس کا دیکھنا لامحدود، اس کا جاننا لامحدود، اس کی قدرت لامحدود، ساری چیزیں اس کی محدود ہیں، ساری صفات اس کی لامحدود ہیں اور بے عیب ہیں اور کمال سے متصف ہیں۔ تو جیسے اس کی ذات ہے ویسے اس کی صفات ہے۔ مخلوق کی صفات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی جو ہے تشبیہ اور تمثیل نہیں بیان کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس لائق ہے ہی نہیں مخلوق کے صفات۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اسماء و صفات اور اپنے افعال کے لیے توحید و انفرادیت میں کمال مطلق کو ثابت کیا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس صورت کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کا کوئی والد ہو یا بیٹا ہو۔ اپنی صفات میں کسی بھی ہمسری یا ہم مثل کی اللہ نے نفی کی ہے۔ اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہے جنہیں یہود و نصارہ اور معطلہ و مشبہہ اس کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ ان کی عقلوں کا برا کرے جو اسے اس کی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ تشبیہ دینا یہ انتہائی گھٹیا جو ہے قسم کی بات ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ مشبہہ بت کی پرستش کرتے ہیں اور معطلہ معدوم چیز کی پرستش کرتے ہیں۔ اہل سنہ نے ان دونوں فرقوں پر رد کیا ہے اور ان کی گمراہیوں کو واضح کیا ہے۔ اس صدی میں اور اس سے پہلے
قرآنیہ کے نام سے، یعنی اہل القرآن کے نام سے کہتے ہیں کہ ایک فرقے نے جنم لیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم سنت کو نہیں چاہتے کیونکہ ہم عربی زبان کے ذریعے قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو شیخ ربیع ابن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے کفر پر تمام مسلمان متفق ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت دونوں کی تکذیب کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ضروری ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ پہنچے۔ اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، کس کا حکم؟ رسول کی۔ تو رسول کوئی بات کہیں، کہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر، سنت کے اندر۔ تو رسول کوئی بات کہیں اور پھر اس کا آدمی انکار کر دے تو گویا اسے دردناک عذاب پہنچ سکتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے تمہاری طرف جو نصیحت اتاری ہے، یعنی یہ قرآن کریم کیوں اتاری ہے؟ تاکہ تم لوگوں کے لیے اسے کھول کھول کر بیان کر دو جو کچھ اس کے اندر اتارا گیا ہے، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز کھول کھول کے بیان کی ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی سنت ہے، وہی حدیث ہے۔ قرآن کی تفسیر اور تشریح جو اللہ کے رسول نے پیش کی ہے اور اس کا عملی نمونہ جو آپ نے دکھایا ہے صحابہ کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے قول کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، وہی تو سنت ہے، وہی تو حدیث ہے۔ تو دین کی جو تشریح اور توضیح کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس کا آخر کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا دین کو ہم خود سے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول اگر نہ سمجھائیں تو حدیث کے بغیر دین کو کبھی نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور قرآن کو کبھی نہیں سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ لیں۔ کیونکہ دین کی جو تشریح اور توضیح ہے وہ سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے۔ ایک آدمی بالکل دین کی تفصیلات سے واقف نہیں ہو سکتا اگر وہ حدیثوں کو درکنار کر دے۔ آخر وہ نماز کیسے پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا، حج کیسے کرے گا؟ سنت کو اگر نکال دیا جائے تو ان ساری چیزوں کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کی تشریح اور توضیح اور ساری تفصیلات ہمیں حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے۔ اگر حدیث نکال دی جائے تو پھر آدمی منمانی کرے گا، قرآن کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کے پیش کرے گا، جس طرح سے باطنیہ اور روافظ کے دیگر فرقے ہیں وہ لوگ جس طریقے سے کرتے ہیں، اپنی منمانی میں ہر چیز کی توضیح کرتے ہیں کہ یہاں اسے یہ مراد، اللہ نے یہاں اسے یہ مراد لیا ہے۔ کہتے ہیں اور مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ اور نہ ہی اس کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے اس قول کے ذریعے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے توضؤ مما غیرت النار، فقال ابن عباس اتوضؤ من الحمیم، فقال له یا ابن اخی اذا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال۔ کہا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے استعمال سے وضو کرو۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کیا ہم گرم پانی استعمال کرنے سے بھی وضو کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھتیجے، جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو اس پر باتیں مت بناؤ، مثالیں پیش مت کرو،
حدیث جب بیان کر دی جائے تو اس میں کوئی چونچرا نہ کرو، اسے قبول کر لیا کرو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد فرمایا، بعض اہل علم کی رائے ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو ضروری ہے، لیکن صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم کا مذہب ہے کہ اس سے وضو نہیں ہے۔ یہ چیز پہلے شروع میں ثابت تھی، پہلے لوگ کرتے تھے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور ایک حدیث ہے جس کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ پہلے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم تھا، لیکن اب جو ہے ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ پکی ہوئی چیز یا کوئی بھی چیز اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، ہاتھ منہ دھل لے کافی ہے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں لے کر اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔